नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामिईन। आज हम सोज़ाक पर बात करेंगे, क्योंकि पहले मैंने जो सोज़ाक पर वीडियो लगाई थी उसमें मैं मुकम्मल तफसील नहीं बता सका था। दोस्त कहते थे कि वीडियो को छोटा बनाएं, लेकिन अब कहते हैं कि सोज़ाक की पूरी तफसील बताएं। ये सोज़ाक की जो तशख़ीस है या सोज़ाक का जो इलाज है, इसकी तशख़ीस है, अगर इस पे बात की जाए तो काफ़ी टाइम गुज़र जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ख़ास पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सोज़ाक पेशाब की नाली का ज़ख़म है। सोज़ाक पेशाब की नाली में सोज़श का मर्ज़ है। लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं, जो देखने वाले कहते हैं कि आप अपनी तिब की ज़ुबान बोलते हैं और वो जो अपने मिजाज अपनी ज़ुबान में बताते हैं वो हमें समझ नहीं आता। आप सादा ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करें। चले, मैं थोड़ी मुश्किल तो होगी लेकिन सादा ज़ुबान में। सोज़ाक पेशाब की नाली में सोज़श का एक मर्ज़ है जिसमें बदबूदार रतूबत या पीप बहती है। पेशाब करते वक्त शदीद जलन और दर्द होता है। पेशाब की नाली में सोज़श की वजह से तंगी हो जाती है। जहाँ भी पूरे जिस्म में सोज़श हो, गले में हो, कान में हो, नाक में हो, तो वो तंगी होती है। आपको पता है, ऐसे पेशाब की नाली में जब सोज़श होती है तो उसमें तंगी हो जाती है। पेशाब की नाली के अंदर वाली झिल्ली जो गुद्दी टिश्यूज़ की बनी होती है। फिर वही बात है, गुद्दी टिश्यूज़ पूछते हैं क्या होता है। गुद्दी टिश्यूज़ की बनी होती है। ये जिमा के वक़्त रतूबत से तर हो जाती है। पेशाब करते वक़्त भी रतूबत से तर हो जाती है। रतूबत भी पूछेंगे मुझसे व्हाट्सएप पर कि किसे कहते हैं। जो लेसदार मादा होता है, जो पेशाब की नाली में तर रखता है पेशाब की नाली को, या जिमा के वक़्त जो है वो लेसदार मादा खारिज होता है, वो बहुत मुफीद होता है, उसी को रतूबत कहते हैं। जिसकी वजह से नाली में सोज़श नहीं होती, क्योंकि वो रतूबत जो है वो तरी वहाँ पर होती है तो सोज़श नहीं होती। अगर वो रतूबत खुश्क हो जाए, किसी भी वजह से खुश्क हो जाए, मुश्तज़नी की वजह से भी खुश्क हो सकती है, वाइग्रा का इस्तेमाल भी उसको खुश्क कर देता है, और जो बदकार औरत या दूसरी ज़ुबान में जो है हैज़ वाली औरत से अगर जिमा किया जाए तो उससे भी ये रतूबात खुश्क हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने उसको गंदगी कहा है, नापाकी कहा है। ऐसी हालत में तो जिमा नहीं करना चाहिए। तो अक्सर जो मेरे पास मरीज़ आते हैं उनका यही होता है कि मैंने जो है हैज़ की हालत में जिमा किया, मुश्तज़नी कर ली, या मैंने वाइग्रा का इस्तेमाल कर लिया, तो अब क्या हो रहा है, मेरे पेशाब वाली नाली में सोज़श है, दर्द है, पीप है। ये जलन जो है बढ़ती बढ़ती सोज़श इख्तियार कर जाती है, दर्द होता है, फिर इससे खून भी आना शुरू हो जाता है, फिर ज़ख़म बढ़ जाए तो इससे पीप भी आती है। तो इसको जो है सोज़ाक कहते हैं। ये जलन सोज़ाक की सूरत में इख्तियार कर लेती है। सोज़ाक जब ये इख्तियार हो जाता है, सोज़ाक फैल जाता है जिसमें, इसका सबब भी बयान कर दिया मैंने कि बदकार औरतों के साथ जिमा करना, झलक लगाना, ये सब ऐसे काम हैं जो उज़्व मखसूस में सोज़श पैदा करते हैं। सोज़श क्यों पैदा करते हैं कि रतूबात खुश्क हो जाती है। जो साले रतूबात होती है ना, जो इंसान के लिए बहुत मुफीद होती है, वो खुश्क हो जाती है, बल्कि मादा मनी की पैदाइश भी रुक जाती है। कसरत जिमा, चाहे वो अपनी बीवी से किया जाए, उसके भी नुकसानात हैं। मादा मनी की पैदाइश कम हो जाए, रुक जाए, तो फिर उसके बावजूद भी अगर जिमा किया जाए तो फिर वहाँ से खून आएगा, फिर वहाँ से जो है वो पीप आएगी, वहाँ पर ज़ख़म बनेंगी, खुश्की की वजह से सोज़श बनेगी। तो इस तरह भी सोज़ाक हो सकता है। रतूबात का इखराज रुक जाता है, मादे की पैदाइश रुक जाती है,
رطوبات کے خشک ہونے سے پیشاب والی نالی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بڑھتی بڑھتی سوزاک کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کو سوزاک کہتے ہیں۔ آسان لفظوں کا بار بار لوگوں کا کہنا کہ آسان لفظوں میں بتائیں، تقریباً ویگرا استعمال کی ہو، حیض والی عورت کے پاس گیا ہو، مشتزنی کی ہو کثرت سے، تو اس کے اثرات جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے پیشاب کی نالی میں رونما ہو جاتے ہیں۔ وہ درد کی شکل میں ہو، جلن کی شکل میں ہو، سوزش کی شکل میں ہو یا پیپ کی شکل میں ہو، تو یہ بڑھتا بڑھتا پھر یہ سوزش زخم پیپ کا اس صورت میں آنا، اسی کو سوزاک کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے یہ پیشاب والی نالی کا مرض کہتے ہیں، اور یہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ میرے پاس تو اتنی کالز آتی ہیں پیشاب کی نالی کے زخم کی کہ میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، بڑے تنگ ہیں لوگ، کہتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے خودکشی کر لیں۔ تو اس طرح کی جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، امید کے ساتھ علاج کرنا چاہیے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ پیشاب کرتے وقت بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے علاج کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑنا ہوگا۔ اس طرح اس حالت میں علاج صحیح تو نہیں ہو سکے گا کہ ادھر علاج کروا رہے ہیں ادھر وہی کام جاری ہے، تو پھر اگر علاج نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا، تو یہ مرض مستقل ہو جاتا ہے ساری زندگی کے لیے۔ تو رفتہ رفتہ سوزاکی مادہ جو ہے پورے جسم میں اثر کر جاتا ہے، اس کی خوفناک صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خوفناک صورتیں کیا ہے؟ اس سے دل، دماغ، جگر متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے مردوں کی بیماریاں رونما ہوتی ہیں، مردانہ کمزوری ہو گیا، صورت انزال کا مرض ہو گیا، بانجھ پن ہو گیا، مادہ منی کے اندر جراثیم جو ہے وہ مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں اس زہر سے۔ سوزاکی مادہ ایک زہر ہے، انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ مختلف زہر ہوتے ہیں جو جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سوزاک کی بات کر رہے ہیں۔ سوزاک جو ہے وہ کس مزاج میں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کی کمنٹس یا میسج آتے ہیں کہ سوزاک کس مزاج میں ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سوزاک غدی عضلاتی میں ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آیا۔ اب میں دوسری زبان میں کہتا ہوں، سوزاک غدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے یا گرم خشک مزاج میں ہوتا ہے، گرمی خشکی انتہا کی بڑھ جائے، یہ تب ہوتا ہے۔ تو پھر بعد میں اگر یہ علاج نہ کیا جائے، علاج ناکام ہو جائے یا زیادہ دیر یہ سوزاکی زہر جسم کے اندر رہ جائے، تو یہ اپنا مزاج بھی بدل لیتا ہے، پھر یہ غدی اعصابی گرم تر مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کو پرانا سوزاک کہتے ہیں۔ پھر غدی اعصابی اگر نبض ہو جاتی ہے، تحریک ہو جاتی ہے، مزاج ہو جاتا ہے، تو پھر سوزاک پرانا ہو جاتا ہے یہ۔ تو سوزاک پیشاب کی نالی میں سوزش کا مرض ہے۔ بار بار سوال یہی آیا ہے، جس پر یہ سوال لکھے ہوئے ہیں میں نے لوگوں کے کہ اس سوال کا جواب بھی ویڈیو میں دینا ہے، اس کا بھی دینا ہے، اس کا بھی دینا ہے۔ پھر یہ سوزش بعد میں کیا کرتی ہے؟ غشائے مخاطی میں ہو جاتی ہے۔ پہلے پیشاب کی نالی میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے غشائے مخاطی میں ہوتی ہے، جس سے جگر، گردے، مثانہ، جسم کے باقی غدد متاثر ہوتے ہیں۔ علاج میں جگر، گردے، غشائی مخاطی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ میری جو ہے درخواست ہے حکماء حضرات کو بھی کہ سوزاک کے علاج میں غشائی مخاطی، جگر، گردے اور جسم کے باقی غدد جو سوزشناک ہو چکے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے تو علاج میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو اس میں سوزش، درد، زخم، پیپ کو ختم کیا جائے، ایسی دوائی استعمال کروائی جائے جو میں نے بہت سے لوگوں پہ آزمائی ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو بھیجی ہے، تو ان سے اللہ کے فضل سے ان کو شفا ملی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ سوزاک کا مستقل اور کامیاب علاج میں نے ان 4 میڈیسن سے کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑی ہیں۔ ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں میں۔ یہ نظریہ مفرزہ کے جو فارماکوپیا کے اندر نسخہ جات ہیں وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ غدی اعصابی ملین، جس کو 5 ملین بھی کہتے ہیں، غدی اعصابی ملین بھی کہتے ہیں، اور گرم تر ملین، وہ استعمال کروائی ہے، اور اس کے ساتھ 6 ملین، اعصابی غدی ملین جس کو کہتے ہیں، 6 ملین بھی کہتے ہیں، اور تر گرم ملین یہ استعمال کروائی ہے، اور تیسرے نمبر پر اکسیر بادیان۔
یہ اکسیر بادیان ہے، یہ 5 ملین ہے، یہ 6 ملین ہے، اور یہ اکسیر ورم ہے۔ اکسیر ورم بھی استعمال کروایا، اکسیر بادیان بھی استعمال کروایا، 5 ملین بھی استعمال کروائی، 6 ملین بھی استعمال کروائی۔ تو ان کے استعمال کروانے سے سوزش بھی ختم ہو گئی، اللہ کے فضل و کرم سے درد بھی جاتا رہا، سوزش بھی گئی، اور پیپ بننا بھی بند ہو گئی اور آنا بھی بند ہو گئی، خون بھی رک گیا، پیشاب بھی جو ہے وہ تکلیف سے نہیں آتا، دور ہو گیا۔ بہت سے مریض ہیں جن کو یہ استعمال کروایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفا ملی ہے، کامیابی ملی ہے۔ لیکن یہ 1-2 دن کا یا 1 ہفتے کا نہیں ہے، یہ میں نے جو پرانے مریض تھے سوزاک کے کئی سالوں کے 3 ماہ تک علاج چلتا رہا، جس کے استعمال سے سوزاک اللہ کے فضل و کرم سے جڑ سے ختم ہو گیا۔ بہت سے حکماء کی ویڈیو سنی ہے کہ سوزاک جڑ سے ختم نہیں ہوتا، اگر صحیح طریقہ علاج کیا جائے تو کوئی بھی بیماری جو ہے وہ نہیں رہتی۔ یہ بات نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے علم الابدان کی سمجھ دے، اور اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت سے لوگ علم الادیان تو پڑھ لیتے ہیں لیکن علم الابدان سے ناواقف ہیں۔ بدنوں کا علم بھی ہونا چاہیے، یہ علاج معالجے کا علم بھی ہونا چاہیے۔ پہلے صدی کے اندر لوگ جو خطیب ہوتے تھے وہ طبیب بھی ہوتے تھے، اب خطیب رہ گئے ہیں، طبیب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں میں نے کرنے کی نہیں تھی لیکن یہ ویسے میں نے کر دی۔ تو سوزاک کا کامیاب علاج پوری تفصیل آسان لفظوں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ میڈیسن پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھیجتا ہوں اور میں نے بھیجی ہے۔ اگر آپ کو بھی چاہیے، پاکستان میں چاہیے یا دوسرے ممالک میں چاہیے، پہلی بات تو خود بنا لیں۔ 5 ملین، 6 ملین، اکسیر بادیان، اکسیر ورم، یہ نسخہ جات ہیں۔ مرض کی شدت کے مطابق جو ہے ملین سے اوپر والا درجہ ہے وہ استعمال کروایا جاتا ہے، وہ تو مریض کی نوعیت ہے، مرض کی شدت ہے کتنی ہے۔ 5 ملین یا 6 ملین کی بجائے 5 اکسیر اور 6 اکسیر بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، 5 تریاک اور 6 تریاک بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، 5 مقوی اور 6 مقوی بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ یہ تو مرض کی شدت کے مطابق استعمال کروائی جاتی ہے، یہ ایک نارمل جو میں عام روٹین سے چلا رہا ہوں۔ تو اگر پاکستان اور دوسرے ممالک میں جو لوگ بیٹھے ہیں، پہلی بات تو یہ نسخہ جات خود بنا لیں۔ اگر خود نہیں بنا سکتے تو پھر ہم سے یہ بنے ہوئے منگوا سکتے ہیں مکمل کورسز۔ یہ واٹس ایپ ادھر ہے 0300، یہ والا واٹس ایپ آپ کے سامنے ہے 0363169999۔ اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں، آپ اپنی تشخیص کروائیں اور اپنا علاج پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اپنا علاج پاکستان اور دوسرے ممالک، جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں سب میں میڈیسن جاتی ہے، پوسٹ آفس کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے پہنچتی ہے۔ میڈیسن منگوا سکتے ہیں، اپنی تشخیص، اپنا کرورہ بھیج کر، اپنی پک بھیج کر، اپنی ہسٹری بھیج کر، اپنے علامات بھیج کر، اپنی تشخیص کروا کے علاج پوچھ بھی سکتے ہیں، علاج منگوا بھی سکتے ہیں، اور علاج ہم بھیجتے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اسی اسنا میں میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، کسی اور ویڈیو میں ملیں گے آپ سے، اور آسان لفظوں میں ملیں گے، اور سوالوں کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، جو آج میں نے مختصر سوالوں کے جواب دیے ہیں لوگوں کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔